बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। मुल्क में सियासी हालात बड़ी तेज़ी से अपना रुख बदल रहे हैं। यूँ लगता था कि जैसे PDM बिल्कुल ख़त्म हो गई, उसका शराजा बिखर गया, लेकिन आपने देखा कि फिर PDM के जो लीडर्स थे वो जमा हुए, फिर उन्होंने अपनी सफ़बंदी की, इरादा मजबूत किया और आइंदा के लिए एक लाहेमल तय किया। जलसे वगैरह का उन्होंने एक प्रोग्राम दिया, जिससे लगता है कि एक दफ़ा फिर एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। लेकिन उस एक्टिविटी से पहले जो बड़ी अहम चीज़ है इस वक्त, जिसकी वजह से सियासत का रुख स्टडी करना वो ज़रूरी है, वो है बजट का आना, जो कि बिल्कुल आजकल में बजट पेश हो जाएगा और क्या हुकूमत बजट पास करवा सकेगी। ये वो अहम सवाल है जो सारी दुनिया, सब लोग पाकिस्तान में जानना चाहते हैं। अब चीज़ यह है कि एक तरफ तो PDM मुतहरक हो गई। शहबाज शरीफ साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो पार्लियामेंट में पीपल्स पार्टी को भी साथ शामिल करेंगे और मिलके एक मज़ाहमत का एक रास्ता इख्तियार करेंगे हुकूमत के सामने और उनको टफ टाइम देंगे बजट के पास करवाने में। फिर दूसरी तरफ आपने देखा कि कुछ लोग जो जहांगीर तरीन के साथ खड़े हैं, उनके भी एटीट्यूड का कुछ अंदाज़ा नहीं। और फिर ऐसे मौक़ों पे जो आपके अपने इत्तेहादी होते हैं, इत्तेहादी जमातें जैसे क्यू लीग है या हमारे MQM वाले लोग हैं, ये फिर इन मौक़ों के ऊपर आके ये भी एक्सप्लॉइट करते हैं और अमूमन गवर्नमेंट को प्रेशर में लाया जाता है। या तो कुछ मुतालबात होते हैं जो मंजूर कराए जाते हैं, या फिर ये कि उसमें रंग लगाया जाता है। बजट के बारे में जो बड़ी वाज़ेह चीज़ है वो ये है कि किसी वजह से अगर कोई एब्सेंट हो गया बजट इजलास में, तो वो तो शायद एब्सेंट ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन बजट के इजलास में या बजट में हुकूमत की तरफ से या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से दी गई हुई लाइन, उसके खिलाफ नहीं कोई जा सकता। अगर कोई पार्टी का मेंबर अपनी पार्टी लाइन से हटके काम करता है, वोट देता है, तो उसकी मेंबरशिप ख़त्म की जा सकती है, वो अपनी असम्बली की मेंबरशिप खो जाएगा। और इसमें ये भी बड़ी चीज़ एक मैं समझता हूँ कि इम्पॉर्टेंट है एक लिहाज से, कि यहाँ पे खुफिया रायशुमारी नहीं है। यहाँ वाज़ेह आपने हाथ दिखाना है और एग्जैक्टली पता लग जाता है कि कौन मेंबर हुकूमत या अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ दे रहा है वोट या पार्टी के हक़ में दे रहा है। तो उस लिहाज से ये जो सूरत हाल पैदा हो रही है, ये खासी हंगामा खेज होगी, क्योंकि बजट के लिए मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इस वक्त मुश्किलात का सामना होगा। अब यह है कि अगर तो हुकूमत एक बड़ा अवामी बजट लेके आए जो कि अवाम को रिलीफ मिलता नज़र आए, तो फिर तो निस्बतन मामला आसान होगा। और अगर अपोजिशन उसको टफ टाइम दे और उस बजट को मजीद इम्प्रूव करने में मदद दे, टफ टाइम का मतलब यह है कि तजावीज़ ऐसी लेके आए जो हुकूमत से अवाम के लिए कुछ बेहतर करवा सके, तो वो भी बड़ी अच्छी बात है। हुकूमत को वो तजावीज़ माननी चाहिए और अवाम उसका खैर मकदम करेंगे। अब यहाँ पे जो PDM का इजलास हुआ, उसमें तो सूरत हाल ये हुई कि इन्होंने पीपल्स पार्टी को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। अब यहाँ जो चीज़ समझने की है वो ये है कि शहबाज शरीफ जो है वो हमेशा से एक मुफाहमत की सियासत की बात करते हैं और मैंने देखा है कि वो कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो एनालिस्ट हैं वो ये कहते थे कि तस्वीर के ये एक ही तस्वीर के दोनों रुख हैं, अंदर से मिले हुए हैं, एक गुड कॉप है, दूसरा बैड कॉप है। और कभी ये भी बात होती थी कि ये एक प्लान अफेयर है, प्लान तरीके से काम करते हैं ताकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके रवाबत अंदर मुख्तलिफ सर्कल्स में मौजूद रहें और मियाँ साहब जो हैं वो पब्लिक में जाके अपनी पॉपुलैरिटी गेन करें डिफेंस के ज़रिए। लेकिन यह है कि डिफेंस की पॉलिसी, आपको याद होगा कि पहली दफ़ा जब मियाँ साहब हुकूमत से निकाले गए तो उन्होंने कहा था मैं किसी से डिक्टेशन नहीं लेता। मियाँ साहब जो है वो ये समझते हैं कि डिफेंस की पॉलिसी या कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी जो है वो एक कामयाब पॉलिसी है, जबकि उन्होंने हमेशा इस पॉलिसी के हाथों मार खाई। अपनी बेटी को भी उन्होंने इसी काम पे लगाया और वो भी कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी लेके चल रही है। नतीजा ये कि इस कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी से न सिर्फ पॉलिटिकल PMLN के अंदर एक डिवीजन बन गई, बल्कि खुद एक फैमिली के अंदर भी आप देखें कि एक डिवीजन अब वाज़ेह नजर आनी शुरू हो गई है। और वो जो बात की जाती थी कि गुड कॉप बैड कॉप, वो आज चीज़ें खुल के सामने आ गई। यानी दूसरे लफ्ज़ों में जब PDM का इजलास हुआ तो शहबाज शरीफ जो बड़े शुद्ध मच से, बड़े ज़ोर शोर से उन्होंने एक वो कामरान खान को इंटरव्यू भी दिया और उसमें कहा
کہ مجھے اگر جا کے بڑے بھائی کے پاؤں بھی پکڑنے پڑے تو میں ان کو ملک کے مفاد کے لیے راضی کروں گا. تو اس کے جواب میں شاہد خاقان عباسی نے ایک پروگرام میں کہا کہ کسی کے پاؤں پکڑنے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو لے کے آئیں. دلیل تو بہت ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کنفرنٹیشن کا، جو کہ میں سمجھتا ہوں ملک کے یا عوام کے یا پارٹی کے فائدے میں نہیں ہے، کیونکہ اس کنفرنٹیشن کی پالیسی نے ہمیشہ نقصان دیا پارٹی کو بھی اور حکومت کو بھی اور میاں صاحب کو بھی. لیکن بہرحال وہ چونکہ اپنی طبیعت سے مجبور ہیں تو ہوگا یہی کہ کنفرنٹیشن کی پالیسی جاری رہے گی. نتیجہ یہ کہ اب جب یہ پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا، اس میں تو ٹھیک ہے آپ نے پیپلز پارٹی کو اگنور کیا، اور یہ وہی کنفرنٹیشن کی جو پالیسی، یا یہ کہہ لیجئے کہ جو اندر سے ایک سرشت ہے، جو آپ کے اندر ایک مخالفت مزاحمت کا ایک جو آپ کے طبیعت میں ایک موجود ہے چیز، وہ آپ کو مجبور کرتی ہے. ورنہ پیپلز پارٹی کو مفاہمت کے ذریعے واپس پی ڈی ایم میں لایا جا سکتا تھا، لیکن مفاہمت کی بجائے چونکہ مریم نے وہاں پہ اور شاہد خاقان عباسی وغیرہ انہوں نے یا ایک ٹولے نے یہ اس کی مخالفت کی اور وہ پریویل کیا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی بھی اسی طرح اکڑ گئی. انہوں نے کہا جی آپ اگر ہمیں یہ آنکھیں دکھاتے ہیں تو ہم بھی آپ کی پرواہ نہیں کرتے. اب ایک ہی آپشن رہ گئی کہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے ساتھ مل کے یہ لوگ مل کے کوئی پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کچھ کام کر دیں یا وہاں پہ اکٹھے ایک اپوزیشن دیں. باہر تو ان کا مسئلہ ختم ہو گیا، یہ مل کے کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہے. اس سارے کھیل میں جب اجلاس ختم ہوا تو اس میں جو مجھے چیز نظر آئی وہ یہی کہ شہباز شریف جو کہ ایک میچور سمجھدار آدمی ہے، سمجھدار لیڈر ہے، وہ اپنی ہی بھتیجی سے مات کھا کے ایک ٹوٹے ہوئے اور آپ کہہ لیجئے کہ شکست خوردہ لیڈر کی طرح وہ باہر برآمد ہوا. بجھا ہوا تھا، ان کا چہرہ سے بھی پتہ لگتا تھا، اور یہ جو چیز ہے یہ کوئی اچھی نہیں تھی پارٹی کے لیے. بہرصورت انہوں نے ہمیشہ مفاہمت کی بات کی سب کچھ کر کے، لیکن بالآخر مزاحمت کے ساتھ ہی گئے. وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے بڑے بھائی کو ہمیشہ اوبے کیا، اس کو ناراض نہیں کیا، اور بے شک اس کے باوجود پورے خاندان نے تکلیف اٹھائی، نقصانات بھی اٹھائے، لیکن شہباز شریف نے اپنے بھائی کا ساتھ دیا، اور اب بھی اپنی بھتیجی سے مات کھانے کے بعد بھی میرا خیال ہے وہ اپنے بڑے بھائی کو oblige کریں گے. اب جو اس ساری میٹنگ میں جو بات چیت نکلی، جو مزاحمت کا جو شکل ہمیں نظر آئی اور جو بھی بات کی گئی، وہ یہ ہے کہ وہی پرانا کے ساتھ دھرنا ہوگا، جلسے ہوں گے، اور وہی استعفوں کی دھمکی موجود ہے کہ دھمکی دیں گے. لیکن میرا نہیں خیال کہ اب ان چیزوں میں کوئی دمخم باقی رہ گیا ہے کہ حکومت کوئی پریشان ہو یا حکومت کو اتنا بڑا ریئیکشن دے. نتیجہ یہ ہے کہ حکومت نے پی ڈی ایم کے اندر جو اپنے اختلافات ہیں انہی پہ اکتفا کیا، اسی پہ اپنے بینڈ بجاتے رہے کہ خوش رہے کہ جناب یہ تو کمزور ہو چکے ہوئے ہیں، ان کے تو اپنے اتحاد نہیں. تو لہٰذا کوئی بھی انہوں نے کوئی ایسا، باوجود اس کے کہ پی ڈی ایم نے اپنے جلسوں کا شیڈول وغیرہ کچھ بتایا، لیکن گورنمنٹ میں کوئی ہلچل نہیں مچی اس سے کہ گورنمنٹ کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی، اور یوں لگتا ہے کہ گورنمنٹ مطمئن ہے ان حالات سے. اب چیز ہے کہ گورنمنٹ کو نیچرلی وہ سمجھتی کہ جب ساری پارٹیاں اکٹھی تھیں اس وقت یہ کچھ نہیں بگاڑ سکے، تو اب جب کہ ایک میجر پارٹی باہر ہے اور میجر پارٹی جو ہے وہ تعاون نہیں کرے گی پی ڈی ایم کے ساتھ، تو ان حالات میں یہ پی ڈی ایم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی. سو پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ پارلیمنٹ، اور چونکہ انہوں نے کہا کہ ہم پارلیمنٹ کی سیاست کریں گے تو وہاں ہو سکتا ہے ان کے ساتھ مل کے کچھ کام کریں، لیکن اس کے علاوہ ان کا کوئی بھی اور قصہ نہیں. سو یہ کہا جا سکتا ہے کہ متحدہ اپوزیشن جو ہے وہ پارلیمنٹری اپوزیشن ہوگی، اور پارلیمنٹ کے فلور پہ تو ان کی کوئی مل جل کے کاروائی ہوگی جس سے گورنمنٹ کو کچھ ٹف ٹائم ملے گا، لیکن اس کے علاوہ پی ڈی ایم جو ہے وہ باقی صرف جلسوں کی حد تک محدود رہے گی. چونکہ مریم اور شہباز شریف صاحب کے درمیان ایک سوچ کا فرق، ایک موقف کا فرق، یہ کھل کے واضح ہو کے بالکل سامنے آ گیا ہے، تو اس صورت میں پارٹی کے اندر کچھ کنفیوژن موجود ہے کہ دونوں میں سے کس کی لائن فالو کی جائے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ میاں صاحب کو اب گائیڈنس دینے کی ضرورت ہے، وہ میاں نواز شریف یہ بتائیں کہ آپ نے مریم کی لائن ٹو کرنی ہے یا شہباز شریف صاحب کی. لیکن میرا یہ اندازہ ہے کہ میاں صاحب انٹینشنلی چپ ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی بیٹی کو ٹوکا نہیں. موسٹ پرابلی ان کی جو لائن ہے وہ یہی ہے
کہ جو پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا ہے اسی پہ قائم رہنا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں شہباز شریف صاحب کو زیرو کر کے ایک طرف ہٹا دیا ہے اور مریم ہی ایک لیڈ لے رہی ہے، کمانڈ اسی کے پاس ہے۔ یہ چیز جو ہے یہ ہمیں اس چیز سے بھی تھوڑا ہسٹری اگر دیکھیں تو اس سے بھی سبق ملتا ہے کہ باوجود مختلف وقتوں پہ اس کنفرنٹیشن والی پالیسی سے اپنا اور ملک کا نقصان کرنے کے باوجود میاں صاحب اپنی طبیعت سے مجبور ہیں، وہ کبھی اس لائن سے ہٹے نہیں، اس کو انہوں نے چھوڑا نہیں کبھی۔ نتیجہ یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر شہباز شریف جا کے لندن میں پاؤں بھی پکڑ لیتے تو میاں صاحب کی طبیعت جو ہے وہ چونکہ اسی چیز پہ فکسڈ ہے، وہ بڑے فکس مائنڈ کے آدمی ہیں، تو انہوں نے اس سے ہٹنا نہیں تھا۔ سو شہباز شریف صاحب کو ایک دورہ ضرور ان کا وہ باہر کا ہو جاتا، پاؤں بھی شاید پکڑتے، لیکن حاصل کچھ نہیں ہونا تھا۔ اب چیز یہ ہے کہ ایک وقت پہ پارٹی نے مفاہمت کی پالیسی رکھی۔ جب چیف آف آرمی اسٹاف کا ایکسٹینشن کے لیے قانون بنانے کا وقت آیا تو سب پارٹیوں نے ووٹ دیا، اور پی ایم ایل این جو جلسے کرتی ہوئی ووٹ کو عزت دو اور پتہ نہیں کیا کیا وہ نعرے بنائے ہوئے تھے جو کنفرنٹیشن کے تھے، وہ ان کا کوئی ذکر ہی نہیں آیا۔ وہاں تو بالکل ایک ایسے تابے داری کے ساتھ ووٹ دیا۔ اس وقت یا تو یہ کہ میاں صاحب کو توقع تھی کہ محمد زبیر صاحب جو ہیں وہ بات چیت کر رہے ہیں کہیں تو شاید ہمیں کوئی این آر او مل جائے، لیکن چونکہ وہ نہ ہوا تو پھر اس کے بعد پالیسی بدل گئی۔ لیکن یہ ایک حیرانی کی بات تھی کہ اتنی کنفرنٹیشن اور پھر وہاں آ کے جب ووٹ کا قصہ آیا تو پی ایم ایل این جو ہے وہ مکمل طور پہ ایک تابع دار اینٹیٹی کی طرح شامل ہوئی، اور چیف کی ان کے ایکسٹینشن کے بارے میں انہوں نے ووٹ دیا اور ایکسٹینشن کو فیور کیا۔ اب چیز یہ ہے کہ اب گورنمنٹ بات کرتی ہے، کہتی ہے جی ہم ہر موضوع پہ بات کرنے کو تیار ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اور یہ بجٹ کے لیے ان کی ریکوائرمنٹ بھی ہے، لیکن یہ زبانی کلامی باتیں گورنمنٹ کی مناسب نہیں ہیں۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ بات چیت کی جب بھی بات ہوتی ہے گورنمنٹ کی تان ٹوٹتی ہے آ کے کہ جی این آر او نہیں دیں گے ہم۔ بات یہ ہے کہ آج بجٹ پاس ہونا، اس میں این آر او کہاں سے آ گیا؟ یا اگر قومی مسائل ہیں، اکانومی کے بارے میں ہیں، کشمیر کی پالیسی کے بارے میں ہیں، امریکہ اگر آپ سے کچھ مانگ رہا ہے اس کے بارے میں ہیں، افغانستان کے اندر جو حالات ہیں اس کے بارے میں ہیں، تو فیصلے تو پارلیمنٹ کو کرنے چاہیے، اور اس میں اگر آپ حکومت بیٹھ کے کوئی بات چیت کرتی ہے تو اس میں این آر او تو ہے ہی نہیں۔ یہ میرا خیال ہے حکومت کو اپنا سٹانس بدلنا ہوگا، این آر او کا نعرہ چھوڑنا ہوگا، اور جب تک کہ کوئی واضح طور پہ واقعی اپوزیشن آپ کے ساتھ بیٹھ کے این آر او یا کسی اور سبجیکٹ پہ بات نہیں کرتی قومی معاملات سے ہٹ کے، تو آپ یہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ کو کہنا نہیں چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس وقت قوم کو ضرورت ہے ایک مثبت اپوزیشن کی اور مثبت گورنمنٹ کے مثبت رویے کی، تاکہ مل کے بیٹھ کے بجٹ کے علاوہ آپ کے اور بے شمار مشکلات ہیں، فارن پالیسی کے ایشوز ہیں بے شمار، کشمیر کا ہے، افغانستان کا ہے، امریکہ کا ہے، چائنا کے ساتھ سی پیک کی باتیں، یہ اتنا کچھ ہے کہ اگر آپ مل کے اس پہ کام کریں تو ہی قوم کا کچھ فائدہ ہوگا، اور قوم نے آپ کو صرف نعرہ بازی کے لیے ووٹ دے کے آگے نہیں بھیجا ہوا۔ سو ضرورت اس بات کی ہے کہ این آر او نہیں دیں گے کا جو قصہ کہانی ہے اس کو چھوڑ کے تو جو ایشوز ہیں ان کے اوپر فوکس کیا جائے، اور دیکھا تو جائے کہ اپوزیشن کیا لے کے آتی ہے۔ آپ ان سے جب بات کریں گے تو تب پتہ چلے گا کہ این آر او کا قصہ وہ پرانا قصہ چلا گیا، جائے ایف اے ٹی ایف کا قانون آپ نے بنوانا تھا تو اس وقت کوئی این آر او کی باتیں آئیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس سٹیج کے اوپر ایک زیادہ سیریس اور زیادہ پازیٹیو سیاست کرنے کی ضرورت ہے، اپوزیشن کو بھی اور حکومت کو بھی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔